भारत के गुज़श्ता शब सिविलियन आबादी पर बुज़दिलाना और अफसोसनाक हमले में शहादतों और ज़ख्मियों की तादाद में इजाफ़ा हुआ है, जिसमें अब तक की इत्तलात के मुताबिक 31 मासूम शहरी शहीद हो चुके हैं और 57 ज़ख्मी हो चुके हैं। इन शहादतों और ज़ख्मियों के बढ़ने की बड़ी वजह लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की जारी शुदा बिला इश्तियाल फायरिंग और सीज़ फायर वायलेशंस हैं। भारत के इस बुज़दिलाना हमले की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। ये हमला, ये 6 और 7 की शब भारत का मकरू और घनौना चेहरा सबके सामने बेनकाब करती है कि हमारा दुश्मन इतना कम ज़र्फ और बुज़दिल है कि अपने सामने मद्दे मुकाबिल फौज से लड़ने की बजाय वो रात को बुज़दिलों की तरह छुप कर मासूम शहरियों को और आबादियों को निशाना बनाता है। उसकी बर्बरियत का निशाना बनने वाले मासूम शहरी और स्पेशली जो मासूम बच्चे हैं, कम उम्र बच्चे, उनकी एक झलक मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये मासूम बच्चे जिन्होंने अभी जिंदगी की बहारें देखनी थी, क्या ये है वो दहशतगर्द जिनको भारत ने 6 और 7 की शब को निशाना बनाया? ये भारत से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इससे पहले हम कई बार देख चुके हैं, हम सबके सामने रोज़े रोशन की तरह आया है कि किस तरह भारत अपनी प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान में टेररिज्म और दहशतगर्दी को फरोग दे रहा है। उसके शवाहिद आप सबके सामने हैं, दुनिया के सामने हैं। और जब रियासत पाकिस्तान ने इन टेररिस्ट के अगेंस्ट अपना नूज टाइट करना शुरू किया, उनकी स्पेस कम करनी शुरू की, उनके लिए जमीन तंग करनी शुरू की, तो वो खुद अपनी फौज के साथ दहशतगर्दी की कार्रवाई पे उतर आया। क्योंकि 6 और 7 की शब को जो हुआ, जो मासूम शहरियों को और बच्चों को निशाना बनाया गया, ये दहशतगर्दी नहीं तो और क्या है। एंड इट्स नॉट सरप्राइजिंग बिकॉज वंस यू स्टार्ट स्पॉन्सरिंग टेररिज्म, इट टेक्स ए क्लिक टू जस्ट टर्न इनटू ए टेररिस्ट योरसेल्फ। क्योंकि ये बात तो अब साबित हो चुकी है कि ट्रांसनेशनल टेररिज्म और किलिंग्स में भारत किस तरह इन्वॉल्व है। और ये बात सिर्फ हमारे सामने नहीं बल्कि दुनिया के सामने भी शवाहिद और सबूत के साथ साबित हो चुकी है। भारतीय फौज का एक और अमल जो कल की शब को देखा गया कि किस तरह पाकिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर मसाजिद को निशाना बनाया गया, कुरान पाक शहीद किए गए। आपको इस सिलसिले में मैं एक और क्लिप दिखाना चाहूंगा। ये मुरीद के देखिए कि किस तरह मसाजिद में कुरान पाक शहीद किए गए। ये आपके सामने है मनासिर।
یہ بہاولپور میں مسجد میں جس کو نشانہ بنایا گیا، دیکھیے وہاں پہ قرآن پاک کس طرح شہید ہوئے، مقدس کتاب کس طرح شہید ہوئی۔ سوال یہ ہے کہ وہ کون سا دنیا میں مذہب ہے، وہ کون سی انسانیت ہے جو اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ آپ کسی اور کی عبادت گاہوں کو، ان کی مقدس کتابوں کو شہید کریں اور اس کی بے حرمتی کریں؟ کیا اس کا کوئی تعلق ہے انسانیت سے؟ ایک اور بات جو قابل ذکر ہے وہ یہ کہ جب یہ حملہ ہوا تو پاکستان کی افواج نے اس بربریت کے جواب میں اپنے دفاع میں صرف اور صرف ملٹری ٹارگٹس کو چنا، نہ کہ بزدل دشمن کی طرح شہریوں کو اور معصوم لوگوں کو نشانہ بنایا۔ اینڈ این امپورٹنٹ پوائنٹ ٹو نوٹ از کہ یہ وہ ملٹری ٹارگٹس تھے صرف who explicitly were employed to attack Pakistan's sovereignty, soil and the citizens of Pakistan. اور یہ بات بھی آپ نے دیکھی کہ 6 اور 7 کی درمیانی شب جب دشمن اپنے ہتھیاروں سے لیس اپنے تیاروں کے ساتھ at a time and place of its own choosing once it came تو پاکستان کی بہادر ایئر فورس نے کس طریقے سے اس کے جدید تیاروں کو زمین کی دھول چٹائی۔ 3 رافائل، 1 Su-30 اور 1 MiG-29 تباہ کیے گئے، یہ آپ سب نے دیکھا۔ اینڈ اگین only those aircraft who released the weapons and they were trying to run away, how professionally they were engaged. تو آپ شاید ہی ایئر کمبیٹ میں اس طرح کی پروفیشنلزم اور ریسٹرینٹ کی کوئی مثال پہلے ملتی ہو۔ وی آل آر پراؤڈ آف آر ایئر فورس۔ یہاں یہ بات جاننا بھی ضروری ہے کہ ادر دین ایئر، دشمن کی جانب سے لائن آف کنٹرول پہ اور ورکنگ باؤنڈری پہ، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے کہا، بلا اشتہار فائرنگ اور سیز فائر وائلیشنز کا ایک سلسلہ جاری ہے، جس کے جواب میں پاکستان کی فوج برابر دشمن کو جواب دے رہی ہے، اور اس کی بھاری نقصان نہ صرف پہنچایا جا رہا ہے بلکہ اس کی متعدد پوسٹوں کو تباہ بھی کیا جا چکا ہے۔ اس سلسلے میں صبح جو میں نے اپڈیٹ دیا تھا آپ کو، اس کے اندر کچھ پوسٹ دکھائی گئی تھی۔ آئی ول گیو یو اے فردر بگر لانگر اپڈیٹ رائٹ ناؤ، جس کے اندر مزید پوسٹ کو بھی شامل کیا گیا ہے، پلیز دیکھیے گا۔ دس از دا بریگیڈ ہیڈ کوارٹر جس کو نشانہ بنایا گیا، اور یہ آپ جانیے گا کہ دس از جسٹ فیو پوسٹ، بیکاز یہ وائلیشنس جو انڈیا کی طرف سے ہو رہی ہیں، دس از آل اکراس دی لائن آف کنٹرول اینڈ ورکنگ باؤنڈری، متعدد مقامات پر۔ تو صرف کچھ پوسٹ ہیں جو آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں۔ یہ یونٹ کا بٹالین ہیڈ کوارٹر ہے۔ یہ انگیجمنٹ جو سی ہے، یہ آپ جنگل 1 پوسٹ کی دیکھ رہے ہیں۔ یہ دشمن کی جوڑا پوسٹ، یہ سرلیا پوسٹ دشمن کی، جس کو انگیجمنٹ کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں، جب وہ تباہ ہوئی ہے تو کس طرح وہاں سے دھواں نکل رہا ہے، کیونکہ یہاں سے ان تمام پوسٹوں سے بلا اشتعال فائرنگ کی جا رہی ہے، شیلنگ کی جا رہی ہے۔ یہ دھرمسال 1 اور 2، یہاں پہ آپ وہ دھواں اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں شاہپور پوسٹ سے، اور دس آلسو شوز یو کہ کتنے بڑے ایریے پہ یہ سیز فائر وائلیشنز کی جا رہی ہے۔ یہ چکوٹی سیکٹر کی ہے۔
یہاں پہ آپ لیپا سیکٹر میں دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ کچھ جگہوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا، کئی جگہوں پہ وائٹ فلیگ بھی ریز کر رہے ہیں. یہ سانگڑ پوسٹ ہے، یہ اس کی انگیجمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں. یہ منڈل سیکٹر ہے، وہاں پہ آپ کو وہ دھواں اٹھتا نظر آ رہا ہے آفٹر دی انگیجمنٹ. یہ چڑی کوٹ سیکٹر کی ہے. یہ گلتکری پوسٹ ہے، یہ نیزا پیر سیکٹر میں. So there is a continuous engagement that is going on. یہ بٹل سیکٹر آپ کو نظر آ رہا ہے، اور یہ آپ کو میں نے جیسے شروع میں کہا، دس از جسٹ ون پارٹ آف دی انگیجمنٹس. یہاں پہ آپ مختلف ساخت کے وہ ڈرونز ہیں، کیونکہ افواج پاکستان نے بھارت کے 7 چھوٹے بڑے ڈرونز کو بھی تباہ کیا ہے، اور EW کی کیپیبلٹی کے ذریعے 2 ڈرونز کو، 2 پرندوں کو لینڈ کرا کے اپنے قبضے میں بھی لے لیا ہے. یہ آپ کچھ امیجز اس کے دیکھ رہے ہیں. آپ کو میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ ابھی تک ان تمام انگیجمنٹس میں پاکستان کی افواج کی کوئی کامبیٹ کیجولٹی نہیں ہوئی ہے، اور نہ ہی پاکستان ایئر فورس کا کوئی طیارہ اور ایسٹ اس کو کوئی نقصان پہنچا ہے. ایک اور چیز جو کہ اہم ہے کہ یہ حملہ بھارت کا کس وقت کیا گیا؟ یہ اس وقت کیا گیا جب پاکستان ایک پروسیس میں تھا جس میں انٹرنیشنل میڈیا کو اور لوکل میڈیا کو وہ ان تمام جگہوں پہ لے کے جا رہا تھا جن کے بارے میں بھارت ایک فالس ایلیگیشن لگا رہا تھا کہ دیز آر دوز ٹریننگ کیمپس، جہاں سے پاکستان دہشت گردوں کو تربیت دے رہا ہے اور یہاں سے دہشت گردی کرائی جا رہی ہے. اینڈ دیٹ، اور بیکاز نتھنگ آف دیٹ سارٹ از ایکچولی آن گراؤنڈ، تو انڈیپینڈنٹ میڈیا کو وہاں لے جایا جا رہا تھا. اور آج اسی سلسلے میں بہاولپور اور مریدکے نے بھی میڈیا میں جانا تھا. تو اس سے پہلے کہ اس کا راز فاش ہوتا، بھارت نے 6 اور 7 کی شب کے درمیان یہ بربریت اور یہ حملہ کیا. However, ٹوڈے پاکستان کی حکومت نے انٹرنیشنل میڈیا کو اور لوکل میڈیا کو، تقریباً 150 کے قریب صحافیوں کو ان جگہوں پہ لے کے گیا ہے. بہاولپور گئے ہیں، مریدکے گئے ہیں، کوٹلی گئے ہیں، اور مظفر آباد گئے ہیں. اور وہ تمام خیالی ٹریننگ کیمپس اور دہشت گرد کی خیالی اماجگاہیں، ان کو ان انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ نے نہ صرف خود دیکھا ہے بلکہ وہاں پہ فلم بندی کی ہے، اس کی ویڈیوز بنائی ہیں. اور یہ آپ اس وقت دنیا میڈیا کی وساطت سے، فری میڈیا کی وساطت سے اس کو دیکھ رہی ہے اور خود اپنی ججمنٹ لے رہی ہے کہ کیا وہاں پہ کوئی دہشت گردی تھی، اس کے کوئی آثار تھے، یا وہ مساجد تھیں جہاں پہ آپ نے دیکھا جس طرح انہیں شہید کیا گیا، جہاں قرآن شہید کیے گئے، یا وہاں پہ وہ گھر تھے، وہ کوارٹرز تھے، وہ معصوم غریب لوگ رہ رہے تھے وہاں پہ اور اپنی زندگیاں گزار رہے تھے. میں نیکسٹ پوائنٹ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ادر دین دی ڈیمیج دیٹ یو ہیو سین دیٹ واز انفلکٹڈ بائی دس بلیٹنٹ اگریشن دیٹ واز ڈن، there was yet another threat that happened on the night of 6th and 7th، اور وہ تھی انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک فلائنگ کے اگینسٹ. کس طرح جب یہ ایئر سے اٹیک لانچ کیا گیا تو اس وقت 57 فلائٹس ور ان ایئر. آپ اس کلپ، آپ اس شارٹ میں دیکھ سکتے ہیں کہ دیر ور ملٹیپل فلائٹس جو اس وقت ایئر میں تھیں،
اور اس میں جو سینکڑوں ہزاروں جو مسافر تھے, دیئر لائفز ور پٹ ان گریو ڈینجر. یہ فلائٹس نہ صرف پاکستان کی تھیں, پاکستان کی ایئر لائنس کی تھیں, اس میں سعودیہ کی بھی تھیں, اس میں قطر کی بھی تھیں, ایمریٹس کی بھی تھیں, اتحاد کی بھی تھیں, گلف ایئر کی بھی تھیں, چائنا کی بھی فلائٹس تھیں, کورین بھی تھیں, تھائی بھی تھیں, اور بہت سی جگہوں کی فلائٹس تھیں. اور ان تمام پیسنجرز کو بھارت نے اپنی ایگریشن کی بھینٹ چڑھانے کے لیے خطرے میں ڈالا. آئی ڈونٹ تھنک دیر ہیز ایور بن سم تھنگ لائک دیٹ ہیز ہیپنڈ ان وارفیئر بفور, if you can call this warfare, or what else we can name it. Another point that we observed, we talked about it a little in the morning, کہ کس طرح جو نیلم جیلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہے اس کے اوپر شیلنگ کی گئی اور اس کو نشانہ بنایا گیا. آپ اس اگر دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو جو ڈیمیج ہے, کچھ ڈیمیج جو ہے وہ نظر آئے گا. یہ چلائیے اس کو. تو یہ نیلم جیلم پروجیکٹ جو نوسیری ڈیم ہے, یہ وہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کیسے اس پہ شیلنگ کی گئی ہے. امپورٹنٹ پوائنٹ ٹو نوٹ از کہ اس کے بارے میں آپ کی انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے یا کنونشنز ہیں وہ کیا کہتے ہیں. آئی ول ٹیک اے منٹ سو ایز ٹو برنگ ٹو یور نوٹس کہ آرٹیکل 54 آف دی 1977 ایڈیشنل پروٹوکال 1 آف جنیوا کنونشن, کیونکہ یہ کچھ کنونشنز ہیں, کچھ نارمز ہیں جس کے مطابق تمام ممالک ایک دوسرے اس آرڈر میں زندہ ہیں. تو آرٹیکل 54 جنیوا کنونشن کا کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے اٹ از پروہیبٹڈ ٹو اٹیک, ڈسٹرائے, ریموو اور رینڈر یوز لیس آبجیکٹس وچ آر انڈسپینسیبل ٹو دی سروائیول آف دی سویلین پاپولیشن. اور اس میں سچ ایز میں وہ کہتا ہے دیٹ انکلوڈز ڈرنکنگ واٹر انسٹالیشنز اینڈ سپلائز اینڈ اریگیشن ورکس. اور اسی اور ایڈیشنل پروٹوکال 1 آف جنیوا کنونشن کا آرٹیکل 56 ایون مور ایکسپلسٹلی کہتا ہے ورکس اینڈ انسٹالیشنز کنٹیننگ ڈینجرس فورسز نیملی ڈیمز, ڈائکس and nuclear electrical generating stations shall not be made the object of attack, even where these objects are military objectives, if such attack may cause the release of dangerous forces and consequent severe losses amongst the civilian population. یہ وہ کنونشنز ہیں جن کے ذریعے آپ, میں اور مہذب دنیا ایک دوسرے کے ساتھ رہنا پسند کرتی ہے اور رہتی ہے. اور جب آپ ہائیڈرو پاور اسٹرکچرس کو, جب آپ ڈیمز کو نشانہ بناتے ہیں تو یو آر ان بلیٹنٹ وائلیشن آف آل دیز نارمس. آج میں آپ کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ آج قومی سلامتی کونسل کمیٹی کا جو اجلاس ہوا ہے اس میں یہ طے پایا ہے کہ اقوام متحدہ کے آرٹیکل 51 کے تحت پاکستان نے دفاع کا حق استعمال کرتے ہوئے مسلح افواج کو مکمل اختیار دیا ہے کہ وہ مناسب وقت, جگہ اور طریقے سے جواب دے. قومی سلامتی کے اعلامیہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کانسننس ود آرٹیکل 51 آف دی یونائٹڈ نیشن چارٹر, پاکستان ریزروز دی رائٹ ٹو ریسپونڈ ان سیلف ڈیفense ایٹ ٹائم, پلیس اینڈ مینر آف اٹس چوزنگ ٹو ایونج دی لاس آف انوسینٹ پاکستانی لائفز اینڈ بلیٹنٹ وائلیشنز آف اٹس sovereignty. The armed forces of Pakistan have duly been authorized to undertake corresponding actions in this regard. Pakistan remains committed to peace with dignity and honor and reiterates that it shall never allow any violation of its sovereignty, territorial integrity, or permit any harm to its proud people. آخر میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ قوم کو افواج پاکستان پہ اور افواج پاکستان کو اپنی بہادر قوم پر فخر ہے, اور دونوں اس طرح متحد ہیں اس بھارتی جارحیت کے خلاف. اور ہم اپنے اس عزم کا اعادہ کرتے ہیں کہ ہماری امن کی خواہش, ہماری امن کی شدید خواہش کو کبھی بھی کمزوری نہ سمجھا جائے, کیونکہ اپنے عوام کے تحفظ پر, اپنی زمین کے تحفظ پر,
افواج پاکستان کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کریں گی. میں یہاں پر پوری پاکستانی قوم کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں افواج پاکستان کی جانب سے کہ کس طرح اس بھارتی جارحیت کے اوپر وہ یکجا ہو کر نکلی، یک زبان ہو کر بولی، اور کس طرح افواج پاکستان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر اس کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑی ہے. آپ سب اپنے ارد گرد، اپنے گھروں میں، اپنے گلی محلوں میں، اپنے شہروں میں، اپنے گاؤں میں اس جگانگت کو، اس ریزالو کو، اس اینگر کو یقیناً فیل کر رہے ہوں گے. I'll just show you a very small clip of this part. اگر کسی ملک نے اس پاک دھرتی پر میلی آنکھ اٹھا کے دیکھا تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنے پاک فوج کی شانہ بشانہ کھڑے ہیں. آخر میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کی غیور عوام کو پاکستان کی افواج یہ باور کرانا چاہتی ہیں کہ معصوم شہریوں کے ناحق خون کے آخری قطرے تک کا مکمل حساب لیا جائے گا انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد.